बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रेजेंट बार और जनाब मुख्तार हसन तिरमिज़ी साहब, जो हमारे मोस्ट सीनियर और इंतहाई काबिल एहतराम एडवोकेट हैं, जिनको हम सिविल लॉ का इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये लेक्चर अरेंज करवाया है। तो आज का लेक्चर जो है ये एक नॉलेज शेयरिंग है इन स्पेशल लॉज के मतलब, जो जनरली हम जनरल लॉ में अप्लाई नहीं करते या वो प्रैक्टिस नहीं है। ऑल्दो इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिकली, ये दोनों लॉज दो एनेक्टमेंट्स हैं जिनसे आपका मैं आज तारफ़ कराऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। सोशो इकोनॉमिकली इन जितना मुफीद लॉ पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तक आज नहीं आया, जो सोसाइटी के लिए हर तरह से सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती तौर पर यकसां मुफीद है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा उस इंस्टीट्यूशन का जो स्पेशली इन लॉस को डील करता है। ये है प्रोबेशन सर्विस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम। तमाम प्रोविंसेस की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से डील करती है, सुपरवाइज़ करती है और यही सर्विस प्रोवाइडेड इदारा है। प्रोबेशन सर्विस जिसे तमाम सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ए सर्विस टू बी प्राउड ऑफ, रियली इट इज़ अ सर्विस टू बी प्राउड ऑफ। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दूंगा कि इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देयर इज़ नो सच एज एनी डिसएडवांटेज इन दिस सर्विस। लेकिन इससे आगाही नहीं है लोगों को। इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंसाफ देने वाले इदारों को भी इसके बारे में कम अवेयरनेस है, जो कि इंतहाई अहम है कि हर स्टूडेंट ऑफ लॉ, वेदर ही इज़ अ लॉयर और ए जज, ही मस्ट नो इट। और ये एक ऐसी सर्विस है कि जिसको हम अप्लाई करके हम सोसाइटी की दूसरे लॉज के बरक्स इंतहाई खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो नाउ आई वुड कम टू say about the aim and objective of this service. This service is meant for saving raw offenders from the evil influence of hardened and habitual criminals confined in jails, from the jail atmosphere, as well as saving them to become a jailbird. ये इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है। गर्ज़ व गायत इसकी ये है कि रॉ ऑफेंडर्स जो अनफॉर्चुनेटली प्रे टू सम ऑफेंस, किसी वजह से हादसाती तौर पर, नॉट इंटेंशनली, अगर कोई जुर्म कर बैठता है तो बजाय इसके कि उसको एट वंस ही शुड बी सेंट टू जेल, उसको जेल, परिंदा जेल से बचने के लिए, वहाँ के माहौल से बचने के लिए, उसको रीसोशलाइजेशन के ज़रिए थ्रू प्रोबेशन सर्विस सोसाइटी में दोबारा हेल्दी सिटीज़न बनाने के लिए ये सर्विस काम कर रही है। अब इसके सर्विस जो है ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, और इसको बैक बोन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस भी कहा जाता है। व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस सर्विस, इसको मैं मुख्तसर बताता हूँ कि प्रोबेशन सर्विस का काम ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि फ़ॉरेन में इंटरनेशनल तौर पर व्हेन एन FIR इज़ चार्ज, तो उसकी एक कॉपी जैसे यहाँ आती है प्रोसिक्यूटर के पास, DPO के पास, कोर्ट में, इन द सेम मैनर दैट copy of information report is submitted to the probation service, sitting a person at sub तहसील level, sub division level और district level। उसमें उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जहाँ वक़ूआ हुआ है, he should pay spot visit to the place of occurrence। वहाँ से उसने
نہ صرف وہ کہانی سچ یا جھوٹ یا کس پر مبنی تھی اس کی کلیکشن کرنی ہے، بلکہ اس نے اس کے سوشل اسپیکٹس بھی دیکھنے ہیں کہ ایز ٹو وائی دس پرسن ہیز کمیٹڈ دس اوفینس. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ کازز بیہائنڈ کریمنل ٹینڈنسی از اے مسٹ ٹو ڈیسائڈ دا فیٹ آف دا کیس. اگر کسی کی آپ کو پاس کازز نہیں ہیں، اسٹیٹ کی اور سوسائٹی کی دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں. اگر سوسائٹی اور اسٹیٹ اپنے اپنے فرائض انجام نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ دے نیگیٹ دا لا، دے نیگیٹ دیئر ڈیوٹیز. اب اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹو پرووائڈ جسٹس ایٹ دا ڈور اسٹیپ ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، اور اس کے فرائض میں شامل ہے. ان دا سیم مینر اگر کسی بندے کے، کسی شخص کے، کسی لے مین کے رائٹس ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ وہ رائٹ اس کو پرووائڈ کرے. اگر وداؤٹ دا پروین آف رائٹ کوئی بندہ جرم کر بیٹھتا ہے تو اٹ از ناٹ دا اسٹیٹ ٹو پنش ہم آن ہز ایکٹ آف omission and commission. انسٹیڈ دس از آلسو پرووائڈیڈ ان اسلامک لا کہ جس وقت اسٹیٹ کسی کے حقوق دیتی ہے تو پھر اس کا کام ہے اس کو پنش کرنا اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا وائلیٹ کرتا ہے کسی لا کو. اور اگر حقوق نہیں دے سکتی تو پھر اسٹیٹ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس آدمی کو پنش کرے. دس از واٹ از دا آئیڈیالوجی آف دس لا. اب میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سوشلی ایز ویل ایز اکانوملی کتنے ہیں. ہمارے سسٹم میں پاکستان ہندوستان میں وی ہیو اے جوائنٹ فیملی سسٹم. اگر کسی طور پر بھی حادثاتی طور پر انٹینشنلی اور انٹینشنلی کوئی آدمی کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے والدین، اس کی بیوی بچے، اس کے دوست، اس کے قبیلے رشتہ دار سب آدمی اس کے اس ایکٹ سے افیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح اگر اس آدمی کو اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ریفارم کر لیتی ہے، بچا لیتی ہے، ری ایڈجسٹ کر لیتی ہے تھرو ریفارمیٹو ٹریٹمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری فیملی کو، پوری سوسائٹی کو ریفارم کر دیا. اور اگر بغیر اس کو حقوق دیے اف ایٹ ونس ہی از سینٹ ٹو جیل تو لازمی وہی ایڈورس افیکٹ ہوں گے جو اس کے فوائد ہیں، وہی ایڈورس افیکٹ کے طور پر اثر انداز ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ڈسٹرائنگ آور سوسائٹی بائی آور اون ان ایکٹ آف omission اینڈ commission. جب اسٹیٹ کام نہیں کرتی، اسٹیٹ آرگنس کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہ کر کے ایک آدمی کو صرف ڈسٹرائے نہیں کرتے بلکہ وی آر ڈسٹرائنگ ہز فیملی ایز ویل ایز دا سوسائٹی وچ افیکٹس بیڈلی آن دا سوسائٹی. یہ تھے اس کے افیکٹ. اب دیکھنا ہے کہ یہ تو سوشل اسپیکٹس ہیں. اب اکانومک کی طرف آتے ہیں. شاید کسی کو یہاں اندازہ ہو بٹ واٹ آئی ہیو ایکسپیرینس اینڈ اسٹڈیڈ ان مائی لائف، اس میں ایسا ہے کہ آج کل آپ کے پاس میرے خیال کے مطابق پنجاب میں تقریباً 42 جیلز ہیں. اور یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جیل میں کتنے قیدی یا ولاتی کنفائن ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایک آلٹرنیٹ سروس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، دیٹ از پروبیشن سروس. وہ کیا کر رہی ہے، اس کے پاس کتنے لوگ ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت 42 جیلوں میں 60 سے 70 ہزار کے قریب کنفائنیز ہیں who are either under trials or the convicted prisoners. اور the same number are with probation service. یہ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ پروبیشن آفیسر کے پاس، پروبیشن سروس کے پاس اس وقت کتنی اسٹرینتھ ہے. that is in equal number like in jails. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اکانومکلی کتنا فائدہ ہے. آپ اس سے گیس کریں گے کہ جتنی بیٹری گرانٹ اس وقت پنجاب کی جیلوں کو مل رہی ہے دیٹ از ان ناٹ ان ملین بٹ بلین اینڈ ٹریلینس. اتنی ہی سیونگ آپ کو یہ انسٹیٹیوشن دے رہا ہے. میرے خیال میں اور میرے ایکسپیرئنس کے مطابق پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو وداؤٹ اے میگر ان پٹ آپ کو سوسائٹی کو اتنی آؤٹ پٹ دے رہا ہو. اگر کسی کو اندازہ ہو تو یو میں شیئر دا نالج ود می، لیکن میرا اپنا جو نالج جو ہے اپنے علم کے مطابق، ناقص کے مطابق،
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سروس جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، یہ اتنی یوزفل ہے اور اتنی بینیفیشل ہے کہ اسٹیٹ ایکسچیکر کا اتنا پیسہ بچا رہی ہے جتنا وہ پیسہ تمام جیلوں پر ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو یہ تو تھے اس کے سوشل اور اکانومک اسپیکٹس، فائنینشیل اسپیکٹس. اب میں آؤں گا کہ اس وقت پاکستان میں بڑا شارٹ کروں گا، وقت کم ہوتا ہے. آپ دیکھنا ہے کہ اس کی واٹ آر دا پریویلنگ لاز انیکٹمنٹس کون سے ہیں جو یہ سروس جو ہے جس پر کام کر رہی ہے. نمبر 1 ایک صدی پرانا ہے GCPPR ایکٹ 1926، اس کو کہتے ہیں گڈ کنڈکٹ آف پرزنرز پروبیشنل ریلیز ایکٹ 1926، جس کو عرف عام پیرول کہتے ہیں. اور یہ جیسے تیسے چل رہا ہے، انگریز کے دور سے شروع ہوئے اور آج تک چل رہے. انگریز کے دور میں ایک لفظ تھا، شاہ صاحب اور میرے سینئر وکلاء بھائی جو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت لفظ لائف امپرزمنٹ نہیں تھا، اس وقت تھا ٹرانسپورٹیشن فار لائف، جس کو پرشین کی زبان میں کہتے ہیں عبور دریائے شور، اور پنجابی اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں کالا پانی کی سزا. وہ کالا پانی یہ تھا کہ 7 سمندر پار جیسے بھیج دیتے تھے، اور وہ جو جا کر جنگلوں میں اپنی تمام زندگی اور وہیں مر سڑ جاتے تھے، وہ ان کا واپس آنا جو ہے فیملیز میں وہ نہیں تھا. اب ماڈرن جو ریفارمیٹری ادارے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ سزا جو ہے سخت ترین ہے، کم از کم اس کو سزا بھگتنے کے بعد ہی شوڈ بی براٹ بیک ان دا سوسائٹی ایز ہیلدی سٹیزن، ہی شوڈ جوائن دا سوسائٹی. تو اس میں اس کے بعد سزائیں آ گئی لائف امپرزمنٹ، پہلے 14 سال ہوا کرتی تھے، اب 25 ایئرس بن گئی. تو اس کو یہ ڈیل کرتا ہے ایکٹ 1926. دوسرا ہمارا آرڈیننس ہے وہ ہے 1960 کا، پروبیشن آف فینڈرز آرڈیننس 1960. ان دونوں کے لیے الگ الگ انسٹیٹیوشنس ہیں. فار دا ایکٹ آف 1926 اٹ از بینگ ڈیلٹ ود بائی دا گورنمنٹ. وہ اس کی ہیرارکی ہے، وہ اس کی ثواب دیدی اختیارات ہیں کسی بندے کو رہا کرنا. وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ واٹ از دا اس کا پروسیجر کیا ہے. اور دوسری جو عام ہم ڈیل کر رہے ہیں یہاں وہ ہے 1960 کا قانون. یہ ہے را آفینڈرز کے لیے یہ بھی، اور یہ خاصا چل رہا ہے. اسی کے تحت زیادہ تر کنوکٹڈ پرزنر کی پاپولیشن پروبیشن آف فینڈرز آرڈیننس 1960 کی ہے، جو یہاں سے کورٹس چھوڑتی ہیں. یہ عدالتوں کی ثواب دید ہے، اور وہ گورنمنٹ کی ثواب دید ہے. اس میں وہ کم ہے، دیٹ از ناٹ یٹ ایکٹیویٹیز ناٹ گان ٹو دا پیک. وہ گورنمنٹ آئے دن کبھی زیادہ کر دیتی ہے ریشو اس کی، کبھی پالیسی بدل دیتی، کم کر دیتی ہے. تو اس کو میں افیکٹو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قیدی بھی جیلوں میں بہت زیادہ ہیں. اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کی ریشو جو ہے، اس کی تعداد بھی ہے کہیں پروبیشن کے ساتھ ساتھ مل جائے، اور یہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہو جائے پاکستان میں. اچھا، اب اس میں یہ جو ہم یہاں ڈیل کرتے ہیں کورس میں، اس میں دے آر 2 سیکشنز، سیکشن 4 اینڈ سیکشن 5. سیکشن 4 از اے کنڈیشنل ڈسچارج. جو کورٹ کسی کو 2 سال تک جس کی قید ہے، اس آفینڈر کو کورٹ کنڈیشنل ڈسچارج کر سکتی، ہی ول بی الاؤڈ ٹو گو بیک ٹو ہوم، اور اس پر کچھ کنڈیشن امپوز کرتی کہ کبھی کبھار وہ عدالتوں میں آ جائے. دیٹ از اے لا ریلیٹنگ ٹو ینگسٹرس اسپیشلی اینڈ اولڈ ایج پرسنس. اور دوسرا ہے سیکشن 5. اس میں کچھ اوفینسز ہیں جن میں پابندی ہے کہ اس پہ پروبیشن پہ ریلیز نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک میں پہلی سیکشن پڑھ کر حیران ہوا تھا، اور جب میں اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں 216A، یہ ہمارے کریمنل جو ڈیل کرتے ہیں وکلاء صاحبان بخوبی جانتے ہوں گے، یہ ہاربرنگ افینڈرز. میں کہتا تھا جرم تو ایک نے کیا ہے، اور جس کے پاس اشتہاری جا کر بیٹھ گیا ہے وہ پروبیشن پہ جس نے بٹھایا ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکتا. 216 والا جو ملزم ہے یا مجرم کہہ لے وہ ہو سکتا ہے. وائی اٹ از سو؟ تو میں نے یہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تو قانون کے خوف سے بھاگا ہوا ہے،
اور ایک آدمی وہ ہے جو قانون کو خاطر میں نہیں لاتا, وہ اس کو بٹھائے ہوئے ہے, تو اٹ مینس ہی از کمیٹنگ اے سیریس آفینس. دیٹ از وائی دے ہیو پروہیبٹڈ کہ اس میں اس آدمی کو جو کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے اس کو پروبیشن پہ نہیں چھوڑ جائے. ہی از مور hardened offenders than that person who has escaped himself from arrest. تو یہ اس میں قانون کیا کہتا ہے, اس میں مرد و خواتین کا فرق ہے کہ وہ کیسز ایکسیپٹ دوز مینشنڈ ان دا آرڈیننس وہ مختصر سے ہیں, وہ ہینیس لائک ڈکیجز. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے جو وہ offenses جن میں پرووائڈیڈ پنشمنٹ جو ہے وہ لیس دین, اس کو ڈیتھ کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا, لائف ہے مردوں کے لیے, اس کو پروبیشن پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. لیس دین لائف امپریزنمنٹ, جن اوفینسز کی سزا پرووائڈیڈ پنشمنٹ جو ہے وچ آر پنشیبل لیس دین لائف امپریزنمنٹ, ان کو کورٹس پروبیشن پہ بھیج سکتی ہے. کون بھیج سکتی ہے؟ کورٹ آف مجسٹریٹ, کورٹ آف سیشن ایز ویل ایز ہائی کورٹ. اور فیمیل کے معاملے میں لائف امپریزنمنٹ کے کیسز کو بھی کورٹ پروبیشن پر بھیج سکتی ہے. اب واٹ از دا پیریڈ فار پروبیشن, یہ ایک ازمائش ہے. وہ کہنا میں بھول گیا ہوں کہ واٹ از پروبیشن, دیٹ از ازمائش. یہ ازمائشی رہائی ہوتی ہے, کنڈیشنل ہوتی ہے, مشروط ہوتی ہے. اس میں خواتین کے بارے میں کہ کسی اوفینس میں بھی جس میں سزائے عمر قید بھی ہو اس کو پروبیشن. اب پروبیشن پیریڈ کیا ہے؟ دیٹ شوڈ بی ازمائشی پیریڈ, دیٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 1 year. کورٹ جب آرڈر کرے گی وہ 1 سال سے کم کا پروبیشن نہیں کر سکتی اور 3 سال سے زائد کا نہیں کر سکتی. پروبیشن پیریڈ جو ہے دیٹ ول ناٹ بی میکسیمم آف 3 years اینڈ مور دین 3 years اینڈ ناٹ لیس دین 1 year. اب اس میں ایک اور چیز آ گئی ہے, سیکشن 10 ہے اس کی, امپورٹنٹ سیکشن 2-4 بتا رہا ہوں. سیکشن 10 یہ ہے کہ سپوز ایک کورٹ کسی کے لیے پروبیشن پہ آرڈر کرتی ہے اینڈ اٹ پلیسز دا پرسن offender on probation for a period of 3 years. He is placed under the supervision of probation officer in the district or in the تحصیل. تو وہ پروبیشن آفیسر کے پاس رہتا ہے اور پروبیشن آفیسر جو ہے اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کا وزٹ کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, اس کا انٹرویو کرتا ہے, وہ ساری چیزیں اپنے ریکارڈ میں لکھتا رہتا ہے. اف ہی سیز کہ یہ آدمی جو ہے اس کی فردر سپرویژن کی ضرورت نہیں ہے تو ہی ول سینڈ اے رپورٹ ٹو دا پریزائڈنگ آفیسر دا کورٹ ہو ہیز میڈ اے پروبیشن آرڈر. تو وہ اسے اس سیکشن کے تحت 10 کے تحت ریکویسٹ کرے گا کہ اس کی فردر سپرویژن نہیں چاہیے, تو 1 سال کے بعد بھی کورٹ اس کو رہا کر سکتی ہے. اس کے بعد سیکشن 7 دا موسٹ امپورٹنٹ سیکشن, اس سے بھی آگے اچھی ہے کہ واٹ آر دا افیکٹس آف ریلیز آن پروبیشن ان بوتھ دیز لیجسلیشنز آف 1926 ایز ویل ایز آف 1960. اس میں جو آدمی پروبیشن پہ ریلیز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرول, بٹ اٹ از آلسو اے پروبیشن. نام ایک پرول ہے. پیرول ایک لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے دا ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ بٹوین دا پیرول آفیسر اینڈ دا پیرولی, دا پرسن ہو ہیز بین ریلیز. وہ ایک کنٹریکٹ کے ذریعے جاتا ہے باہر اور وہ اپنی قید بھی گزارتا ہے کسی آدمی کے پاس, اس کو امپلائی کیا جاتا ہے فیکٹری میں یا کسی اور جگہ پر. وہ جب قید پوری کرتا ہے, فائنل کرتا ہے, تو اس کو وہ پیرول آفیسر فائنلی ریلیز کر دیتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ جو افیکٹ آف ڈسچارج اینڈ پروبیشن اس کی, اور یہ بھی بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ پوسٹ کنوکشن پروبیشن ہے. دونوں میں یہ نہیں ہوتا کہ پروبیشن والا جو ہوتا ہے وہ کنوکٹ نہیں ہوتا. کورٹ ہیز ٹو فرسٹ ایشو دا آرڈر دیٹ ہی ہیز بین کنوکٹڈ انڈر offense فلانا فلانا فلانا, but instead of sending in to the person being first offender is hereby released on probation for a period of 3 years and placed under the supervision of probation officer. اسی طرح جب بندہ جیل سے رہا کر جاتا ہے, اپنی سزا اس کی باقی کچھ رہتی ہے اور پیرول آفیسر کی سپرویژن میں چلا جاتا ہے, وہ اپنی سزا پوری کرتا ہے, تو اس کا افیکٹ کیا ہے کہ اس کا وہ پیریڈ جو وہ پروبیشن پہ رہتا ہے زندگی میں یا پیرول پہ رہتا ہے زندگی میں, دیٹ از ناٹ ٹریٹڈ ٹو بی اے ڈسکوالیفیکیشن. بہت امپارٹنٹ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے, اس کو کسی جرم میں چھوٹی موٹی سزا ہو جاتی ہے اینڈ ہی ہیز بین پلیسڈ آن ریلیز آن پروبیشن,
تو وہ داخلہ لے سکتا ہے, الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے, سروس کر سکتا ہے. ایون دو کہ اگر ایک آدمی سروس سے آ کر سزا ہو گیا ہے اور اس کو پروبیشن یا پرول پہ ریلیز کر دیا گیا ہے, اینڈ if he wants to join the same service, his department will be approached by and recommended by the probation officer to reinstate him service, and he is bound to reinstate him. یہ آج میں ان لاز کی بات کر رہا ہوں جو جنرلی اس کے اویئرنیس نہیں ہے. یہ ہے اس سیکشن 11. اس کے بعد جو 1926 کا قانون تھا اس میں پہلا ریفارمیٹری انسٹیٹیوشن تھا جو ان ٹو اسپرٹ آف دیٹ ایکٹ ہے وہ بورے والا فارم ہے, جس کو عرف عام کہتے ہیں کہ بندے نے یار نیلی بار سے رہا ہو گیا. یہ 2 باریں تھے, نیلی بار, گنجی بار, یا 2-3 باریں تھیں. تو وہ چونکہ اس طرف ہے بورے والا تو ان کو کہتے تھے یہ نیلی بار پہ رہا ہو گیا. یہ بڑا ایک بہت زبردست ایک پروجیکٹ تھا جس میں ٹو اسپرٹ کے طور پر کسی قیدی کو ریفارم کیا جاتا تھا کہ اس کو ری سوشلائز کرتے ہوئے ہی شوڈ بی برنگ بیک ان دا سوسائٹی ایز ہیلدی سٹیزن, جتنا اس کا رہتا ہے عرصہ, تاکہ وہ نہ ہو کہ 25 سال کے بعد آئے تو اس کو پتہ نہیں سوسائٹی میں کتنی چینجز آ گئی ہیں, تو وہ اس کو قبول نہیں کر پائے گا, اس میں ایک بریک آ جائے گی. اس کو ابزارو کرتے کرتے اپنے آپ کو سسٹم میں ڈالتے اس کو ایک مدت لگے گی, شاید ہو سکتا ہے وہ اس مدت کے پہلے ہی وہ پاگل ہو جائے. اس طور پر ریفارمرز نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آئے گا 10-12 سال پہلے, وہ باہر گزارے گا, ری سوشلائز ہوگا تھرو دس سروس, وہ اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں, بیوی بچوں کو ملتا رہے گا, وہ سوسائٹی کے نارم کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. دین ہی از فائنلی ریلیز, تو اس کے لیے پھر پریشانی نہیں ہوگی. وہ جو بورے والا فارم تھا جس کے بارے میں آپ کو گزارش کر رہا تھا, پہلا فرسٹ ریفارمیٹری انسٹیٹیوشن فار کنوکٹڈ پرسنس وہ ریلیز آن پیرول, اس میں اس کو ایک ہٹ دی جاتی تھی, جھونپڑی, گھر یا خیمہ کہہ لیں. اس کو اے پیئر آف آکسن, 2 بیل دیے جاتے تھے اور ایک اس کو بھینس دی جاتی تھی. وہ اپنے بال بچوں سمیت وہاں رہتا تھا. ہاؤ اٹ واز اسٹاپ اینڈ ہاؤ اٹ واز اوالشڈ, وہ یہ ہوا کہ کوئی میاں والی سے اس وقت کے گورنر امیر محمد خان صاحب کے کوئی علاقے کا آدمی تھا جس کو پیرول پہ رہا کیا گیا. تو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی شاید اس نے اپنا گاؤں وزٹ کیا یا نہیں, وچ از ناٹ الاؤڈ ڈیورنگ دا کورس آف پیرول ریلیز. تو اس کی شکایت ہوئی اور گورنر صاحب نے وہ سارا برے والا فارم بھی ختم کر دیا. اس کے بعد سے کوئی ریفارمیٹری انسٹیٹیوشن ہے سچ نہیں ہے. اب جو پیرول پہ قیدی رہا ہو کر آتے ہیں ان کو آپ جیسے معززین کے پاس, فیکٹری اونرز کے پاس, اور اسپیشلی وہ زیادہ وہ آفسرز ہی لے جاتے ہیں ان کے پاس بطور سرونٹ بھیجا جاتا ہے ڈومیسٹک سروس کے طور پر, اور وہ اپنی سزا وہ پوری کرتا ہے. اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہمارے سسٹم کی کچھ کمزوریاں, کہ یہ پیرول پر جتنے بھی بندے ریلیز ہوتے ہیں یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے, وہ زیادہ ہوتے ہیں جن کی ایکسیس ہوتی ہے, سفارشی ہوتے ہیں, پیسے دے کر رہا ہو جاتے ہیں اور وہ کام وام نہیں کرتے, وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اپنے پیسے وہ جمع کراتے رہتے ہیں. اچھا وہ تو ایک دیٹ از اسٹگما فار آور سوسائٹی. تو اب یہ تھا کہ لاء کے اسٹوڈنٹس کے طور پر اور ہمارے لیے یہ آرڈیننس 1961 جو ہے یہ ہے پری ڈیٹینشن. یہ یاد رکھیں باتیں, جیسے ہم پری اریسٹ بیل کہتے ہیں اور پوسٹ اریسٹ بیل ہوتے ہیں, ان میں فرق ہے کہ یہ لا جو ہے 1960 کا پروبیشن آفینڈرز آرڈیننس 1960, اس میں یہ پری ڈیٹینشن ہے, پوسٹ کنوکشن ہے. دونوں لاز جو ہیں یہ یاد رکھیں, دونوں لاز پوسٹ کنوکشن ہے. پہلے کنوکشن اناؤنس کی جاتی ہے تب پروبیشن پر ریلیز ہوتا ہے. یہ میں لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے جنرل کہ نہیں جی اس کو سزا نہیں ہوتی, دیٹ از اے کنوکشن, بٹ دیٹ کنوکشن از فار دا پرپز آف پروسیڈنگز اونلی, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے بار کے لیے. جب وہ رہا ہو جاتا ہے دیٹ از ناٹ ڈسکوالیفیکیشن, لیکن ہے کیا, وہ ہے پوسٹ کنوکشن بٹ پری سینٹینس, پری جیل سے پہلے اس کو جاتے نہیں جیل میں. اور دوسرا جو ہے 1926 کا وہ پوسٹ ڈیٹینشن ہے, اس میں آدمی کو ایک حصہ سزا کا کاٹنا پڑتا ہے, دین ہی کمز بیک آن پیرول, لیکن پھر اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ اس نے گزارا ہے ہی ہیز اے qualified period in his life for his employment or for doing anything which is lawful in the society.
وہ ہر چیز وہ کر سکتا ہے. وہ آپ اور میری طرح کا ایک معزز شہری ہے, کیونکہ اس کو جو اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے اس نے خوش اسلوبی سے سکسیزفلی اس نے اویل کی ہے, اینڈ ہی ہیز بن فائنلی ڈسچارج فرام دا پروبیشن سروس. تو اس کو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ انٹرنیشنلی ویلڈ ہے فار ایوری پرپز فار اس بینیفٹس. اب لاسٹ فکرہ کہہ کر میں اجازت چاہوں گا, میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا, وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو کریمنل کیس میں, سول لیٹیگیشن میں, کوئی ایسے سول تو خیر ریلیٹ تو نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھار سول میں ایسا ہو جاتا ہے, شاہ صاحب کو بہتر پتہ ہوگا, کہ اگر کوئی ایسی سزا یا ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور وہ پروبیشن آفیسر کے پاس آ جاتا ہے یا پیرول آفیسر کے پاس رہتا ہے, تو پروبیشن سروس از لاسٹ ریزورٹ فار دیٹ پرسن ٹو کم ان دا سوسائٹی اگین ایز اے ہیلدی سٹیزن. کوئی محکمہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا, ویدر فار اینی پوسٹ, ایون ان گورنمنٹ سروس اینڈ جوڈیشری سروس. کوئی آدمی, کوئی جج, کوئی بیوروکریٹ, میرے پاس تو رہے ہیں, میں آئی ایم فرام دیٹ ویری سروسز, تو کوئی بھی آ جاتا ہے اس کو خدا نخواستہ سزا ہو جاتی ہے, تو وہ ہی کین انجوائے دی بینیفٹ فرام پروبیشن سروس. اور جب پروبیشن سروس اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے تو وہ آدمی کی سروسز جو ہے اسی طرح انٹیکٹ رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے کہ آفٹر کنوکشن, آفٹر ریلیز آن پروبیشن اور پیرول, کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کی ہیلپ کر سکے. تھینک یو ویری مچ.